अस्सलाम वालेकुम अजान भाई, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर से है। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे बहुत से जानने वाले आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी स्टोरीज सुनते हैं, आप जितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं उन पे अमल भी करते हैं। मैं आपको जब आपके बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स थे तब से सुन रहा हूँ, तब से देख रहा हूँ। आप मेरा जो है ना फ़र्ज़ी नाम रख सकते हैं क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे जो जानने वाले हैं, जो आपकी वीडियोस देखते हैं, वो मुझ तक पहुँचें या फिर वो मुझे पहचानें। अजान भाई, स्टोरी जो है ना थोड़ी लॉन्ग होगी और ये मेरी ज़िंदगी के कुछ सच्चे वाक़यात हैं। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी आज से 3 साल पहले की है, जब मेरे वालिद साहब की वफ़ात को 6 महीने हुए थे। अब हम बैक एंड में रहते थे और मेरे तमाम जितने भी सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि इस स्टोरी में ख़ुद को तसव्वुर करके सुने, ठीक है ना। ये चाहते हैं कि ये जो स्टोरी सुना रहे हैं उसमें जो है ना आप लोग ख़ुद को इमेजिन करें, ठीक है। मेरे वालिद साहब, मैं भी इमेजिन करता हूँ साथ साथ, देखते हैं कैसा फ़ील होता है। कभी किया नहीं, देखते हैं, ठीक है। मेरे वालिद साहब हमारे गांव की इज़्ज़त और वक़ार वाले आदमी थे। एक ऐसा इंसान जिसकी हर कोई इज़्ज़त करता है, जिससे सबके अच्छे तल्लुकात हैं, और मतलब एक बड़ा आदमी जो है ना गांव में, मतलब गांव के फ़ैसले वगैरह वो करते थे। उनकी वफ़ात के 6 महीने बाद गांव का एक आदमी था, उसने ना ख़ुदकुशी कर ली थी, जिसकी वजह से हमें जो है ना आज़ाद कश्मीर अपने गांव जाना पड़ा। वहाँ जनाजा वगैरह पढ़ने के बाद मैं अपनी फ़ैमिली को वापस भेज दिया और ख़ुद वहीं पर ही मैं रुक गया। एक तो गांव वाले जो है ना मिलने आ रहे थे, दूसरा फसल कटाई का वक्त था, तो मैंने सोचा चलो एक ही दफ़ा सब काम ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा। 3 दिन गुजरे। जिस आदमी ने ख़ुदकुशी की थी वो प्रोफेसर थे, तो उनके भाई और गांव के कुछ लोगों ने एक मीटिंग रखी। ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब गांव के बड़े थे, तो गांव के लोगों ने मुझे भी बुलाया। वहाँ जो मीटिंग थी वो उस बंदे से रिलेटेड थी जिसका कत्ल हुआ था। उसने ख़ुदकुशी नहीं की थी, वो एक खुश मिजाज इंसान था। सब अपनी अपनी राय देने लगे और फ़ैसला ये हुआ कि पुलिस के साथ मिलकर इस हॉस्टल जिधर उसने ख़ुदकुशी की थी वहाँ जाके जायज़ा लिया जाए और मामले की तहकीक की जाए, यानी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और उन्होंने मुझसे बोला कि अभी आप भी जो है ना हमारे साथ चलेंगे। खैर, केस के जो मामलात होते हैं वो हुए और हम सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन सुबह 10 बजे निकल पड़े। अब जब मैं अपनी गाड़ी लेकर निकला, मुझे घर से निकलते ही मेरी जो है ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई और ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। खैर, मैंने इसे इग्नोर किया और इनके भाई और 3 बंदे मेरे साथ थे। हम निकल पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो उस हॉस्टल वाली बिल्डिंग को देखकर खौफ आ रहा था। वो जगह दिन में सूरज की रोशनी से भी अंधेरी जैसी लग रही थी, मतलब सूरज की रोशनी में भी वो जगह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। मैंने दिल में सोचा इधर किसी ने खुदकुशी की है। खैर, इस वजह से जो है ना मुझे और भी ज़्यादा खौफ आ रहा था, ये सोचकर कि यहाँ पर किसी की जान भी गई है। जब हम अंदर के, पुलिस वालों ने अपनी रिसर्च जो है ना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और मैं एक साइड पर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। वक्त गुजरता गया और रात के 9 बज गए। फिर उन्हें बोला कि एक हिस्सा रह गया है। उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने, कि एक हिस्सा रह गया है। तो मैंने जो है ना, जो हॉस्टल के वार्डन थे, जो हॉस्टल की मतलब सारे जो है ना डिसिप्लिन को कायम रखते हैं, उनको वार्डन कहा जाता है, उनसे जो है ना मैंने वॉशरूम का पूछा कि किस साइड पर वॉशरूम है ना, तो हम उसी साइड पर चले गए। वॉशरूम एक कोने में था, ठीक है ना। और हाँ अजान भाई, सॉरी मैं बताना भूल गया, हॉस्टल जो है ना बिल्कुल खाली था, ठीक है ना, किसी वजह से। अब वो वजह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बिल्कुल खाली था। खैर, अब सीधा जो है ना हम गुज़र के मैं वॉशरूम की तरफ जाने लगा और वहाँ से होकर ना मुझे ठंडी हवा का लुत्फ़ आया। लुत्फ़ यानी कि मैंने एंजॉय किया ठंडी हवा को, और मैं जो है ना सिगरेट पीने लगा। अभी थोड़ी देर गुजरी ही थी कि मुझे ना खुशबू आने लगी उधर रूम में से। अजान भाई, आप यकीन करें, मेरी जगह अगर आप भी होते ना तो आप भी उस खुशबू के पीछे चल पड़ते। नहीं, मैं मतलब खुशबू का इतना पागल नहीं हूँ, लेकिन चलें, आप कह रहे हैं तो यकीन कर लेते हैं।
ویسے کیا تم خوشبو کے شوقین ہو؟ کوئی پرفیوم وغیرہ لگاتے ہو؟ میری تو اپنی جو ہے نا اسمیل بڑی خوبصورت ہے. سٹوری پہ واپس آتے ہیں. اچھا تو خیر میں جو ہے نا اس خوشبو کب بڑا ہوں گا میں، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کب بڑا ہوں گا میں. اب شادی کی عمر ہو گئی ہے لیکن قسم اللہ کی کوئی حال نہیں میرا بھی. تو خیر اچھا جی، تو میں جو ہے نا پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے، تو اگر میری جگہ جو ہے نا آپ بھی ہوتے تو آپ بھی مطلب اس خوشبو کے پیچھے چل پڑتے. خیر میں اور ڈر گیا کہ ہاسٹل تو خالی اور یہ خوشبو سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر میں نے سوچا کہ شاید کوئی اور سر ہو یا وارڈن ہو، میں جا کر جو ہے نا اس سے خوشبو کا نام بھی پوچھ لوں گا. تو اسی لیے جو ہے نا وہ اس خوشبو کا پیچھا کرتے گئے. میں اس طرف چل پڑا. جیسے جیسے میں اس روم کی طرف بڑھ رہا تھا میرے دل کی جو دھڑکنیں تھی وہ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ مجھے نیچے سے آواز آ گئی کہ چلو کام ہو گیا ہے. میں واپس چل پڑا. میں بھی سیڑھیوں کے پاس ہی تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی ادھر اس روم سے باہر نکلا ہے اور میری طرف آ رہا ہے. میں بہت ڈر گیا اور بھاگ کے نیچے گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ان کو بٹھایا اور واپس چل پڑا. اب رستے میں سب بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا. اب اذان بھائی مجھے وہ خوشبو گاڑی میں بھی آنے لگی. میں نے اگنور کیا کہ ہو سکتا ہے میرے دماغ میں ہو، اس وجہ سے میں نے جو ہے نا زیادہ اس کو سیریس نہیں لیا. خیر اب اس بندے کی جو ہے نا بات چل رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو خیر یہاں میں بتاتا چلوں کہ جس جگہ اس نے یہ سوسائڈ یعنی کہ خودکشی اٹیمپٹ کیا تھا، اس نے جو ہے نا گلے میں رسی ڈالی تھی. وہاں وہ جگہ ایسی تھی کہ آرام سے بندے کے جو پاؤں تھے نا وہ زمین پر لگ سکتے تھے. میں نے دل میں سوچا کہ ہم نے ایک جگہ پہ رکے. تو خیر ہم وہاں پہ نا چائے پی اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے. میرے پاس ہائی لائٹس والی جو ہے نا گاڑی تھی. میں بیک مرر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی پیچھے کے کیبن میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے غور نہیں کیا. میرے جو ہے نا سر میں بہت ہی زیادہ درد تھا. میں نے سوچا کہ شاید ان بندوں میں سے کوئی ہو. خیر ہم واپس پہنچ گئے اور ان کو میں نے جو ہے نا نیچے اتار دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر ایک پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں گھر بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر نیچے جو ہے نا ایسے، ٹھیک ہے نا. اوپر نیچے ہمارا گھر اوپر ٹاپ پہ تھا جہاں رستہ جو ہے نا گھوم کے جانا پڑتا تھا. خیر میں اب گھر کی طرف چل دیا. اب جیسے ہی میں تھوڑا آگے پہنچا مجھے لگنے لگا کہ کوئی اور بھی گاڑی میں موجود ہے. اب مجھے جو ہے نا بہت ہی زیادہ ڈر لگنے لگا. میں نے آیت الکرسی پڑھی اور گاڑی میں تلاوت لگا دی. اذان بھائی تلاوت لگانے کی دیر تھی کہ گاڑی کی جو ٹیپ ہے نا وہ بند ہو گئی اور گاڑی کے پچھلے دونوں ٹائر میں جو ہوا تھی نا وہ کم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. سوری کم نہیں ہو گئی، اس نے لکھا ہوا ہے کہ گاڑی کے جو پچھلے ٹائر ہیں وہ ہوا میں ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہارر سٹوری میں نا سب سے زیادہ خوفناک چیزیں یہی ہوتی ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے ہارر موویز یہ جتنی بھی ہارر سٹوریز ہوتی ہیں نا ان میں سب سے خوفناک یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو جن ہے یا وہ جو بھی چیز ہے اس کو کتنا ہارر دکھایا گیا ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جب یہ سب آپ کے ساتھ ہوتی ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ خوفناک ہے. ٹیپ کا اپنے آپ بند ہو جانا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. جیسے ایک دفعہ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو کیسے جو ہے نا چیزیں گرتی گئیں. یہ چیزیں جو ہے نا بہت ہی زیادہ ہارفائنگ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے آس پاس. اب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ پیچھے سٹینڈ دیکھ رہے ہو یہ چھوٹا سا یہ اب اپنے آپ گر جائے. اللہ نہ کرے مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. اب یہ تو نارمل سی بات ہے لیکن گر جائے تو کتنا زیادہ ڈر لگے نا. تو ایسی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا اگر تم انہیں تصور کرو، امیجن کرو، اللہ نہ کرے یار مجھے میں ایک سیکنڈ اس سٹینڈ کو جو ہے نا نہیں یار چھوڑ اتنا بھی کیا ڈر رہا ہوں میں. میرا دل کر رہا ہے اس سٹینڈ کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دوں. کیا کہتے ہو؟ ارے یار چھوڑو اللہ نہ کرے پلیز یا اللہ یہ نہ گرے میں اور میری یہ بڑی زبان. اچھا چلو سٹوری پہ واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو خیر جو پچھلے دونوں ٹائر تھے نا وہ ہوا میں اب بہت ہی زیادہ ڈر گیا. مجھ سے جتنی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھی گئی میں پڑھتا رہا. خیر جیسے ہی سب کچھ نارمل ہوا میں نے گاڑی جتنی تیز چلا سکتا تھا نا اتنی تیز چلائی. لیکن ہمارے گھر کی مطلب جو سائڈ تھی نا وہ بہت ہی زیادہ مطلب سمجھ سکتے ہیں جیسے پہاڑی علاقہ ہے تو ویسا تھا, تو ہمیں جو ہے نا مجھے بہت ہی زیادہ احتیاط سے بھی چلانی پڑی. لیکن اس پہاڑی علاقے میں مطلب اگر آپ 40-50 کی سپیڈ جو کہ عام روڈوں پہ سلو کنسیڈر کی جاتی ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ تیز کہلاتی ہے. تو میں ایسی سپیڈ میں جو ہے نا احتیاط کے ساتھ مگر تیز گاڑی چلا رہا تھا. جیسے ہی اب جہاں پہ میرا گھر تھا نا وہاں پر ایک آگے کر کے نا قبرستان بھی تھا. جیسے ہی گاڑی قبرستان کے پاس سے گزری تو مجھے پھر لگا گاڑی میں کوئی دوسرا بھی موجود ہے, اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے والی سیٹ پر کوئی تھا. میں نے دوبارہ آیت الکرسی پڑھی اور پھر سب کچھ نارمل ہو گیا. جو ہے نا میں بس جیسے بھی کر کے گھر پہنچا. آگے جو لڑکا تھا جب ہم مطلب وقت ہوتے وہ پیچھے یہ کیا لکھا ہے اس نے, آگے جو لڑکا تھا جب ہم وقت ہوتے وہ پیچھے گھر اور فصل کی دیکھ بھال کرتا تھا. مطلب جب ہم گھر نہیں ہوتے تھے نا تو وہ مطلب گھر کی اور فصل کی دیکھ بھال کرتا تھا جب ہم یہاں پر نہیں ہوتے تھے گاؤں میں. صحیح سے لکھ کے بھیجا کرو یار. تو خیر میں جو ہے نا بہت ہی زیادہ ڈرا ہوا تھا. اس کو میں نے ساری بات بتائی اس لڑکے کو, ٹھیک ہے, اس نے حوصلہ دیا اور میں نارمل مطلب فیل کرنے لگا. ایسے پھر 3-4 دن جو ہے نا مجھے بخار سے میرا برا حال رہا. پھر میں ٹھیک ہوا تو دوستوں نے مل کر جو ہے نا مجھے بلایا کہ آؤ نیچے دکان پر کچھ بتاتے ہیں. اب جو لوگ کشمیر کے اور میری سٹوری سن رہے ہیں, ویسے کشمیر سے کون کون ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا, وہ یہ چیز بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. وہاں لڑکے مل کر رات کو کھانا بناتے ہیں, آؤٹنگ بھی کرتے ہیں. وہاں بیٹھے بیٹھے رات کافی ہو گئی, کافی ایکسائٹنگ ساؤنڈ کر رہا ہے. کاش میرا بھی کشمیر سے کوئی دوست ہوتا, میں بھی اس کے ساتھ مطلب ایسے ہی آؤٹنگ کرتا. ابھی ہم نے آؤٹنگ کی تھی عید والے دن نا, تو ہم مطلب کافی خوبصورت جگہوں پہ گئے اور کافی اچھا لگا. ویڈیوز بنائی ہیں انشاءاللہ تعالی, جلد ہی شیئر کروں گا. لیکن کافی مزہ آیا. لیکن کشمیر ایسے پہاڑی علاقوں کی تو بات ہی اور ہے. تو وہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا رات کافی ہو گئی. مطلب یہ ان لڑکوں کے ساتھ جو ہے نا گیا, آؤٹنگ کی, ان کے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا, تو رات کافی ہو گئی. ٹائم دیکھا تو 1 بج رہے تھے. مجھے ڈر لگ رہا تھا تو میں نے ایک دوست کو بولا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو. وہ ساتھ چل دیا. ہم باتیں کرتے کرتے جو ہے نا پیدل جا رہے تھے کہ اچانک مجھے آواز آئی, میرا نام کوئی پکارتا ہے نا, ادھر آؤ. میرا نام کوئی پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ ادھر آؤ. اب آگے سے وہ یہ بھی کہنے لگا ادھر کہاں جا رہے ہو, ادھر آؤ. وہ آواز میرے دوست کی تھی. میں اس سائڈ چل پڑا. ابھی 2 قدم پیچھے ہی ہوا کہ وہ آواز قبرستان سے آنا شروع ہو گئی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یہ تو بڑی ہارر سٹوری ہے. ایسے 3-4 دفعہ ہوا. میرے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے بولا یہ نہیں ہو سکتا, یہاں معاملہ کچھ اور ہے, اتنی دور ہمارا دوست ایک دم کیسے آ جا سکتا ہے. خیر قبرستان سے دوسری جگہ کا جو فاصلہ تھا نا وہ تقریباً 1 کلومیٹر تھا. یہ بات اس کے بولتے ہی ہم بھاگنا شروع ہو گئے. پیچھے سے اذان بھائی ایک ہی آواز آ رہی تھی, وہ بھی اتنی خطرناک طریقے سے کہ تم, اب میں یہ آواز نکالنے کی کوشش کروں گا کہ تم کہاں تک بھاگو گے. یہی لکھا ہے انہوں نے کہ تم کہاں تک بھاگو گے. اللہ معاف کرے. خیر ہم نے جو ہے نا آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے گھر پہنچے اور پوری رات وہ جو کوئی بھی تھا باہر آوازیں دیتا رہا, توبہ استغفار توبہ استغفار کہ دروازہ کھولو. میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم پوری رات جاگتے رہے, سو نہیں سکے. یا اللہ, جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی خاموشی ہو گئی. ہم اٹھے, نماز پڑھی اور سو گئے. دن کو تقریباً 3 بجے میری آنکھ کھلی. اس کے بعد پھر رات کو 12 بجے وہی آواز, کبھی وہ دروازے کو ناک کر کے, کبھی کھڑکی کو, مطلب وہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا مطلب ہماری اٹینشن حاصل کرنا چاہتا تھا. وہ جو بھی تھا, میں اور جو میرا دوست تھا اور جو لڑکا گھر کا خیال رکھتا تھا, ہم تینوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح ہے کون.
خیر ہم نے ہمت کر کے دل کو مضبوط کیا اور پھر کھڑکی سے پردہ ہٹایا. باہر کا منظر دیکھ کر ہم بہت ہی زیادہ ڈر گئے. باہر کوئی چیز جو سفید رنگ کے کپڑوں میں تھی اور وہ ہوا میں اڑ رہی تھی. ہمیں اور ہمت نہیں ہوئی کہ ہم کچھ اور کریں. ہم نے فٹافٹ جو ہے نا مطلب کھڑکی کے آگے پردہ کر دیا کیونکہ ہماری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس چیز کو دیکھیں. صبح ہوتے ہی میں وہاں کینٹ کی طرف نکل گیا لیکن اس چیز نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. وہ ادھر بھی مجھے ڈراتی. کبھی باتھ روم کے شیشے میں خون لگا ہوتا, کبھی میرے روم میں بیڈ کے نیچے کسی کے رونے کی. یار یہ بندہ جو ہے نا مجھے ڈرانا چاہ رہا ہے. میں نے تم لوگوں کو کہا ہے ہارر سٹوری سینڈ کیا کرو لیکن اتنی بھی زیادہ ہارر نہیں. خیر اذان بھائی, ایک دن میں نارمل شو روم سے گھر کی طرف جا رہا تھا, ٹھیک ہے نا. میں نے کیا دیکھا کہ میری گاڑی کے ساتھ کوئی چیز ہوا میں اڑ رہی ہے اور وہ اتنی بڑی تھی کہ جہاں تک میری نظر جاتی وہاں تک وہ نظر آ رہی تھی. مجھ سے گاڑی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا. جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل میں تھا اور ایک ٹرک ڈرائیور جو تھا وہ مجھے وہاں لے کر گیا. جیسے تیسے گھر کر کے میں گھر گیا اور سب بات بتائی کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو گھر والوں نے مجھے کسی عالم کے پاس لے کر گئے. ادھر انہوں نے تعویذ دیے اور پینے اور باندھنے کو بولا, ٹھیک ہے. تعویذ ایک پینے والا ہوتا ہے اور ایک باندھنے والا ہوتا ہے. 2 مہینے سب ٹھیک چلتا رہا. مجھے دوبارہ کشمیر جانا پڑا کسی کام کے سلسلے میں. واہ جی واہ, اگر میرے ساتھ یہ ہو تو میں تو کبھی بھی نہ چاہوں واپس. وہاں 2 دن تک جو ہے نا سب نارمل رہا. پھر دوبارہ وہی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو گئیں. ایک دن جو سب سے زیادہ خوفناک تھا, میں رات کو سویا ہوا تھا. مجھے لگا میرے پاس کوئی ہے اور میری آنکھ کھل گئی جب میں نے دیکھا ایک عورت جس کا چہرہ بالکل جلا ہوا اور اس کے ہاتھ میں گوشت کا بڑا سا ٹکڑا جو وہ میرے منہ کے اوپر جو بالکل میرے اوپر چھپ کے کھا رہی تھی. جیسے ہی میری نظر اس پر گئی وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی اور بولنے لگی, تمہیں کیا لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ اذان بھائی شاید یہ سننے میں آسان لگ رہا ہے لیکن نہیں, بالکل بھی آسان نہیں لگ رہا, بالکل بھی آسان نہیں لگ رہا. اگر میرے ساتھ ہو نا, ویسے تمہارے ساتھ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو, ٹھیک ہے, ایسی ایک عورت تمہارے مطلب آدھی رات کو, ارے یار میں تو آدھی رات کو اپنے بلے کو بھی دیکھ لوں تو میں تو ڈر جاؤں. دراصل ہارر سٹوریز اتنی زیادہ سنا رہا ہوں نا آج کل کہ بس اوپر سے میں نے ابھی پیچھے ایک فلم دیکھ لی. اس فلم کا نام تھا پیرانارمل ایکٹیویٹیز. اب مجھے پتا ہے تم دیکھو گے وہ مووی, ٹھیک ہے نا, لیکن میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. اس فلم کو دیکھنے کے بعد نا گھر میں اگر پتا بھی ہلتا ہے نا آواز سے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے. تو مطلب یہ چیزیں ایسے جو ہے نا دماغ کو کرتی ہیں کنٹرول. تو خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان بھائی یہ سب کچھ جو ہے نا آپ کو سننے میں آسان لگ رہا ہوگا لیکن آپ اس کو امیجن کریں اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس کو امیجن کریں. میرے ذہن میں وہ سین, جب میں یہ آپ کو سٹوری لکھ رہا ہوں نا اذان بھائی, تو میرے ذہن میں وہ سین دوبارہ آ رہا ہے. میری روح کانپ گئی ہے پھر سے. اچانک وہ لڑکا آ گیا اور وہ چیز ایک دم وہاں سے غائب ہو گئی. میرا جسم, زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی. اس نے مجھے ہلایا تو میں ہوش میں آیا. اب مجھے اس عالم کے پاس دوبارہ لے کر گئے. اس نے ادھر اس چیز کو حاضر کیا اور پوچھا کیوں تنگ کر رہی ہو اس کو. تو اس نے ساری بات بتائی کہ اس دن یہ ہاسٹل میں گیا تھا اور ادھر کسی کے اوپر مجھے پابند کیا تھا لیکن اس نے وہ بوتل کھول کر ساری محنت ضائع کر دی. اب میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گی. پھر اس عالم نے ایک طریقہ بتایا کہ اس جگہ سے بکرا لو اور اس کا خون کسی برتن میں ڈال کر, ہاں یہ طریقہ مجھے آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ میتھڈ مجھے آتا ہے. تو جب کسی چیز انسان کے اوپر جو ہے نا مطلب ایسے کوئی چیز حاضر ہو جائے تو یہ ایک میتھڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ بکرا خریدتے ہو ایک اسپیسیفک جگہ سے,
اب میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دوں گا، لیکن ایک اسپیشل جگہ سے آپ کو خریدنا پڑتا ہے، کوئی بھی بکرا نہیں، ٹھیک ہے نا، ایک اسپیسیفک قسم کا ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا خون جمع کیا جاتا ہے ایک برتن کے اوپر، ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آگے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو اس برتن میں ڈال کر کہیں دور رکھ دو. ہم نے ویسا ہی کیا بالکل. اس کے بعد اس نے تنگ تو نہیں کیا. ہاں، اگر میں کوئی تعویذ وغیرہ یہ دم نہ کرواؤں تو مجھے جسم میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی مر رہا ہے، اور اگر کوئی تلاوت سنوں تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو خیر اذان بھائی، کافی ٹائم تک جو ہے نا میں ٹھیک ہوں، کافی وقت ہو گیا اس سٹوری کو. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ابھی میرے ساتھ مطلب کچھ ایسا نہیں ہو رہا، بس اسی کے مطلب یہی کہ میں جب کوئی تلاوت وغیرہ سنتا ہوں نا تو مجھے بہت ہی زیادہ عجیب سا لگتا ہے کہ وہ جو بھی چیز تھی نا میرے اندر، وہ اس کا کچھ حصہ ابھی بھی میرے اندر باقی ہے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی ایسا سیریس نہیں ہوا. وہ جو بھی چیز تھی اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ کم ہو چکی ہیں، نہ کے برابر آپ سمجھ لیں. شاید اس پوائنٹ پہ میں یہ کہوں گا اب یہ شاید میرا وہم بن چکا ہے، کیونکہ وہ جب تک وہ چیز میرے ساتھ تھی اور جب تک وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، میں اتنا زیادہ اس پوائنٹ سے مطلب اب تک اس پوائنٹ سے لے کر میں اتنا زیادہ ڈرا ہوا ہوں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا. تو خیر اذان بھائی، یہ تھی میری سٹوری. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اسے اپنے یوٹیوب چینل پر لازمی شیئر کیجئے گا. بہت شکریہ. اور آپ کا بھی بہت ہی زیادہ شکریہ بھائی، آپ نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت ہی زیادہ اچھی لگی، بہت ہی زیادہ خوفناک سٹوری تھی، مجھے خود بھی سناتے ہوئے بہت ہی زیادہ ڈر لگا. تو خیر یار، یہی تھی آج کی ہارر سٹوری. میں نے سوچا سونے سے پہلے تم لوگوں کو سنا دوں. اور اگر تمہیں اچھی لگی ہو یہ ہارر سٹوری تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا. اور اگر آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہے تو یہ میرا ای میل ہے، آپ یہاں پہ سینڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. میں بھی اپنا ای میل چیک کر رہا ہوں، تو ضرور سینڈ کرنا، ٹھیک ہے. کافی سارے ای میل آ رکھے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ ضرور سینڈ کرنا، انشاءاللہ تعالی میں ضرور آپ کی جو سٹوری ہوگی اس پہ ویڈیو بنانا چاہوں گا. باقی کامنٹ سیکشن میں بھی کچھ اچھا سا لکھ دینا. میں آپ سب کے کامنٹس پڑھتا ہوں، مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ بہت ہی اچھے کامنٹس کرتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، ڈھیر ساری دعاؤں میں آپ یاد رکھیں مجھے، انشاءاللہ تعالی. I'll see you guys next time. Till then, take care. Allah Hafiz. Love you all.